बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू, मैं हूं यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे कुछ दिन पहले टीटीपी के कलअदम टीटीपी के सरगना नूर वली महसूद की एक कॉल मंजर आम पर आई, जिसके मुताबिक नूर वली महसूद को अपने साथी को वाज़ेह हिदायत देते हुए सुना जा सकता है कि पाकिस्तान का अमन खराब करने के लिए स्कूलों, हस्पतालों और सरकारी इमलाक को तबाह किया जाए। ठीक 3 दिन बाद शिमाली वजीरिस्तान में बच्चों के स्कूल को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया और साथ ही डीआई खान के इलाके टांक में 51 साला उस्ताद को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी की हालिया लहर में जून में केपीके और बलूचिस्तान में 27 हमले रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 21 केपीके में और 6 हमले जो हैं वो बलूचिस्तान में किए गए, जबकि मई में इसकी तादाद 36 थी। गुज़श्ता रोज डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दहशतगर्दों के नासूर से इससे निमटने के लिए आईबीओस के तहत रोजाना 100 की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस दौरान 398 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए हैं और इंतहाई मतलूब 31 दहशतगर्द भी इसमें शामिल हैं। इस पर ज़रा बात करेंगे कि दहशतगर्दी की जो लहर है इसको रोकने के लिए जो इक़दामात किए जाने चाहिए, उन इक़दामात में किस सिरत की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे जो बच्चों के स्कूलों को निशाना बनाया जा रहा है। 2008 के बाद से तकरीबन 1000 से ज़ायद स्कूलों को टीटीपी की कलअदम जमात ने निशाना बनाया है और उसमें से 80 से 90% स्कूल वो हैं जिनका ताल्लुक बच्चों के स्कूलों से है। इस पर बात करेंगे आज के पहले मौजू में। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हाफिज़ ताहिर खलील साहब ने, नामवर तजियाकार रशीद साफ़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नामवर तजियाकार हुमायूं खान साहब ने हमें टेलीफोन लाइन के जरिए ज्वाइन किया है, बल्कि स्काइप के जरिए ज्वाइन किया है। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले सवाल होगा हाफिज़ ताहिर खलील साहब आपसे, अगर हम बात करें जो स्कूलों को जिस तरह से उड़ाया जा रहा है, हम देख रहे हैं सिरत के कभी असातिज़ा को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है, कभी स्कूलों को उड़ाया जा रहा है। ये जो प्लान्ड एक्टिविटी लगती है, क्या इसका जो माखज़ है वो अफगान तालिबान की वो सोच तो नहीं है कि स्कूलों को, बच्चियों को स्कूलों में पढ़ने नहीं देना? देखिए यासिर, बात ये है, ये इस हकीकत से तो सारी दुनिया आगाह है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क जो है वो पाकिस्तान ही है। और इसमें हालिया बरसों में जो दहशतगर्दी जो है वो उसने मुख्तलिफ़ ज़ाविये तब्दील किए, मुख्तलिफ़ पहलुओं से दहशतगर्दी हो रही है। यहाँ दहशतगर्दी जो है वो लिसानी, मजहबी फ़िरका वारियत की बुनियाद पर भी, और इसके अलावा एक तो ये दहशतगर्दी जो खारजी, फिर अब नई जो दहशतगर्दी की लहर जो है वो हम देख रहे हैं डिजिटल दहशतगर्दी, जिसका डीजी आईएसपीआर ने भी जिक्र किया था। तो दहशतगर्दी का अफरीद जो है वो गुज़िश्ता 37 बरसों से पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिए हुए है और पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की आवाम, ये सब मिलकर जो है इस दहशतगर्दी के मुकाबले पर हैं। इसमें 1 लाख से के करीब हमारी जानों का नुकसान हुआ है, जिसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर बेटे भी शामिल हैं। उसके अलावा आवाम की कुर्बानियाँ भी शामिल हैं। फिर हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें लाखों का नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स जो हैं वो उसका नुकसान हो चुका है। हमारी बिल्कुल हमारी मईशत जो है वो तबाह हो चुकी है दहशतगर्दी की वजह से। तो दहशतगर्दी जो है वो ऐसा अफरीद है पाकिस्तान के लिए जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, और पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस सब इसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। जिन वाक़यात का आपने ज़िक्र किया है, ख़ास तौर पर केपी, देखिए 2 सूबे जो हैं हमारी दहशतगर्दी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, केपीके और दूसरा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की वजूहात कुछ और भी ज़्यादा संगीन इसलिए हैं कि वहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उनको दहशतगर्दों की माली सरपरस्ती भी हासिल हो रही है, और ये इन तमाम सरगर्मियों का जो माखज़ और जो इसका मजमुआ है और जो इसके पीछे जो हाथ और जहन काम कर रहा है वो हमारी दुश्मन मुल्क की एजेंसियाँ हैं। सब जानते हैं, ये कोई किसी की ढकी छुपी बात नहीं है कि रॉ पूरी तरह पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग में मुलव्वस है। फाइनेंसिंग को हम दूसरा मौजू है, बिल्कुल, लेकिन यह है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, और सब जानते हैं
کہ افغانستان میں TTP کے کیمپ جو ہے کون ان کو ٹرینڈ کر رہا ہے، اور وہاں پر 5-6 ہزار سے زیادہ جو TTP کے دہشت گرد موجود ہیں ان کو کن لوگوں کی سرپرستی حاصل ہے. دیکھیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، جس کا سرغنہ نور ولی محمد محسود ہے، جس نے اپنی ٹیلی فون کال میں جو اعتراف کر رہا ہے اور یہ اقرار کر رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ذریعے اسکول اڑائے جائیں، خاص طور پر بچیوں کے اسکول اڑائے جائیں، ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کیا جائے، کالجز کو ٹارگٹ کیا جائے، لیکن اس میں میرا نام نہ ہے. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب دنیا جانتی ہے کہ TTP کیا ہے، اور TTP افغانستان میں جو TTP کے مراکز ہیں، افغانستان کی طالبان حکومت کو کئی بار اس بات سے آگاہ کیا گیا، ان کو نشاندہی کی گئی، لیکن طالبان حکومت نے پاکستانی حکومت کے اقدامات پر عمل نہیں کیا. نہ تو وہ ٹیررسٹ پاکستان کے حوالے کیے تاکہ ہم ٹرائل کر سکیں، اور نہ ہی ان کے ٹریننگ کیمپس ختم کیے جا سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ صرف اسکولوں تک محدود نہیں ہے. پاکستان میں جو پولیو ٹیمز ہیں، پاکستان میں پولیو کے اصلاح کی جو مہم ہے، ہیلتھ سینٹر پہ جو ابھی ہوا ہے 3 دن پہلے ڈی اے خان میں، دیکھیں نا، اس میں معصوم بچے بھی مارے گئے، پوری فیملیز جو ہیں اس میں ماری گئی ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے جو پاکستانی قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے. اور اب وقت آ گیا ہے. کل DGISPR نے بڑے کھلے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ دہشت گردی اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا. یہ پاکستانی قوم کا عزم ہے، پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کا یہ پختہ یقین بھی ہے اور عزم بھی ہے کہ دہشت گردی کو اکھاڑا جائے گا. اور یہ ناسور جب تک ختم نہیں ہوگا، پاکستان کی ترقی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت بھی ان سے بات چیت نہیں ہوگی اور نہ ہی ان سے کوئی ڈائلاگ ہوگا، بلکہ اب ایک ہی راستہ ہے کہ ٹیررسٹ جہاں پر بھی ہوں انہیں ان کا قلع کما کیا جائے، اور ان کے سامنے جس طرح سے سیکیورٹی فورسز دیوار بن کر کھڑی ہیں، پوری پاکستانی قوم ایک متحد ہو کر ایک بار پھر اس عزم کے ساتھ آگے بڑھے کہ پاکستان میں ٹیررزم جو ہے اس کو بالآخر ختم ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے رشید صافی صاحب، ٹیررزم ختم ہونا ہے، اس کے لیے یقیناً اسٹریٹجی بھی کئی دفعہ سامنے آئی ہے. سب سے بڑی جو اسٹریٹجی سامنے آئی ہے اسے نیشنل ایکشن پلان کے طور پہ لیا گیا، یعنی جس میں 20 نکات شروع میں دیے گئے، بعد میں پھر ریوائز 2021 کے اندر یہ سامنے آئی ہے. نیشنل ایکشن پلان کے بعد سے پھر ہم نے دیکھا کہ عزم استحکام کے حوالے سے بھی بات سامنے آئی ہے. تو عزم استحکام میں جیسے DGISPR نے کہا کہ جس سنجیدگی کی ضرورت تھی اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں جو اضافہ ہے، اس میں اس غیر سنجیدگی کا کتنا عنصر کار فرما ہے؟ دیکھیے، جو مسئلہ ہے اس کو واقعی نہیں سمجھا گیا تھا، اور جس جانب آپ کا اشارہ ہے کہ ماضی قریب میں جو سیاسی حکومتیں گزری ہے، انہوں نے جو نیشنل ایکشن پلان کا اصل سپیرٹ تھا، اصل مقصد تھا، اس پہ عمل نہیں کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری سیکیورٹی فورسز اور عوام دونوں دہشت گردوں کے نشانہ پہ ہیں. اگر ہم نیشنل ایکشن پلان پہ اگر 100% نہیں 50% بھی عمل درآمد کرواتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم دہشت گردی کی جو ایک بڑی فضا اس وقت بنی ہوئی ہے اور ایک بڑا ریلا جو آیا ہوا ہے دہشت گردوں کا، اس سے کافی حد تک محفوظ رہ سکتے تھے. اس میں ایک بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو سنجیدہ نہیں لیا گیا اور اس کی درست نشاندہی کی گئی ہے عسکری قیادت کی جانب سے، اور افواج پاکستان کے ترجمان نے اس حوالے سے جو نقطہ اٹھایا ہے اس پہ یقین کیا جا سکتا ہے. لیکن اس پہ ایک دوسری بات جو انتہائی اہم ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ نے حافظ صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھا تھا، جب تک ہمارے ہاں یہ مغالطہ دور نہیں ہوگا کہ TTA اور TTP کوئی الگ تنظیمیں ہیں یا ان کا ایجنڈا کوئی الگ ہے یا ان کا مقصد کوئی الگ ہے، تب تک ہم اس مسئلے کو جڑ سے اکاڑ پھینکنے میں ناکام ہی رہیں گے. سب سے بڑی اگزامپل ہم بچیوں کے اسکولوں کے حوالے سے دے سکتے ہیں. بہت ساری، یہ تو ایک چھوٹی مثال ہے. جو ہماری شہادت جو 1 لاکھ ہوئی ہے وہ اسی تسلسل کا، اسی ایک نظریے کے تحت ان لوگوں کو شہید کیا گیا ہے. یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے ہم واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ساتھ رہیے گا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہم بات کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے، نیشنل ایکشن پلان، اس پہ عمل درآمد. جی صافی صاحب. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہمیں یہ مغالطہ دور کرنا ہوگا کہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کوئی دو الگ تنظیمیں ہیں. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے اور ہم اس خوش فہمی میں رہیں گے کہ شاید طالبان کی حکومت جو افغانستان میں قائم ہے وہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے، در اندازی کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے
تعاون کرنے پہ آمادہ ہوں گے تو کبھی نہیں ہوں گے. اگر ہوتے تو 2 سال قریباً گزر گئے ہیں اور اس بیچ میں ہم نے دیکھا ہے کہ TTP کی کارستانیوں میں مزید اضافہ ہوا ہے. سب سے پہلی فرصت میں تو ہم نے اس چیز کو اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ہوگا اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ TTA اور TTP سکے کے 2 ہی رخ ہیں. اس میں کوئی ہمیں غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. دوسری بات جو ہمارے اپنے اندرونی طور پر جس طرح نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہو یا جو عزم استحکام کا ایک بھرپور جو مہم شروع کیا گیا ہے جس کے تحت کل بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ DGSPR نے بتا دیا کہ روزانہ کے بنیاد پر 100 سے زائد خفیہ آپریشن ہوتے ہیں خفیہ اطلاعات کے بنیاد پہ. اب اس کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید مربوط ہونا چاہیے اور جو بچیوں کے اسکولوں کو گرا رہے, جو سیکیورٹی فورسز کو شہید کر رہے, جو شہریوں کو جان سے مار رہے ہیں ہسپتالوں میں جیسے جی جو ہسپتالوں کو نہیں چھوڑ رہے, تو یہ تو کوئی وحشت تھی ہوئی. یہ تو کوئی میرے خیال میں نہ اس کو ہم ریزسٹنٹ کا نام دے سکتے ہیں نہ قومیت کا نام دے سکتے ہیں. یہ چیز جو ہے نہ پشتون ولی میں الاؤڈ ہے نہ افغانیت میں الاؤڈ ہے نہ پاکستانیت میں الاؤڈ ہے نہ اسلام میں اس کا کوئی جگہ ہے. جس طریقے سے جو آپ نے بھی ذکر کیا اور حافظ صاحب بھی اس کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جو TTP کے جو امیر ہے مفتی نور ولی کے جو ابھی حالیہ آڈیو پیغام جو اپنے ساتھیوں سے وہ بات کر رہے تھے, اسپیشلی غٹ حاجی جو وزیرستان میں ایک بدنام زمانہ اور مشہور زمانہ ایک دہشت گرد ہے, فنانسر بھی ہے, آرگنائزر بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ثاقب گھنٹا پور کو جو ہدایات دے رہے, اس میں تو بات واضح ہو گئی کہ ان کی لڑائی صرف سیکیورٹی فورسز تک محدود نہیں ہے. پہلے تو یہ بہانہ کیا جا رہا تھا کہ ہماری دشمنی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز سے ہے اور اس کی بنیاد یہ بتایا جا رہا تھا کہ چونکہ ہمارے خلاف یہ مسلح کارروائیاں کرتے ہیں, ہمیں مارتے ہیں, ہمیں گرفتار کرتے ہیں, تو لہٰذا ہم نے ریزسٹنٹ کرنی ہے, ہم نے مزاحمت کرنی ہے, اپنے بچاؤ کے لیے کرنا ہے. لیکن اس کال کے بعد تو بات بالکل آیا ہو گئی کہ وہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی مجموعی طور پر ہر پاکستانی سے ان کی دشمنی ہے, ہر پاکستانی سے ان کی دشمنی ہے, پاکستان کے جھنڈے سے ان کو دشمنی ہے, پاکستان کی جو تعمیرات ہیں, مواصلات ہے, ہر چیز سے ان کو دشمنی لاحق ہو گئی ہے. یہ ان کی بدقسمتی ہے. اور اچھا ہے کہ یہ لوگ جو پہلے ہمارے صفوں میں موجود تھے انہوں نے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے صفوں سے نکل گئے ہیں اور اس لیے تو ان کو قومی سطح پہ اب خوارج کا نام دیا جا رہا ہے. کبھی تو ہم شروع میں ہم جیسے پشتون ان کی وکالت کرتے رہے کہ یار ان سے بات کی جائے, ان سے یہ ہمارے ہی اندر پیدا ہونے والے کئی دور ہوئے بھی جی یہ بٹکے ہوئے لوگ ہیں, ان کو واپسی کا رستہ دیا جائے. لیکن اب تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ وہ نہ پشتون ولی پہ یقین رکھ رہے ہیں, نہ پاکستانیت پہ اور نہ اسلام پہ ان کا کوئی یقین ہے, نہ ان سے ان کا سروکار ہے. لہٰذا اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عسکری, سیاسی اور سماجی قیادت جتنی بھی ہے وہ مل کے اس افریت کے خلاف لڑے. اس میں سیاست ہوتی رہے گی, پاکستان قائم رہے گا, پاکستان میں امن ہو خوشحالی ہو تو تب بھی آپ کی سیاست بھی پنپ سکتی ہے, آپ کے جمہوری ادارے بھی قائم رہ سکتے ہیں, آپ کے صنعت و حرفت بھی آگے بڑھ سکتی ہے. خدا نہ خواستہ اگر یہ صورتحال مزید بڑھتی ہے, آپ کے ہاں سیاست کس طرح چلے گی, آپ کے ہاں تجارت اور صنعت اور حرفت کس طرح فروغ پائے گی. لہٰذا اب جتنے جماعتیں ہیں, چاہے حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو, سماج کے جتنے سرکردہ لوگ ہیں, چاہے قبائلی مشران ہو, چاہے عمائدین ہو, چاہے کاروباری حضرات ہو, سب کو مل جل کے اس جو ایک پوری وبا ہمارے ہاں دہشت گردی و انتہا پسندی کی پھیل گئی ہے, اس کے خلاف صف آراء ہونا ہوگا. اور اگر ایسا خدا نخواستہ نہیں ہوگا اور صرف سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری سمجھ کہ ہم اپنے آنکھیں موند لیں گے تو اس کا نقصان سیکیورٹی فورسز کو تو ہوگا ہی ہوگا, لیکن ہم گھروں میں ہم سکون کی نیند نہیں سو پائیں گے خدا نخواستہ. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے جو لائحہ عمل دیا گیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اور عزم استحکام وہ بتایا گیا, جس سے ہم ڈر رہے تھے کہ اس کے ذریعے نہ جو ہمیں بتایا گیا تھا سوشل میڈیا ہینڈلز کے ذریعے ایک خاص گروہ کی طرف کی جانب سے پشتونوں کو خاص کر ڈرایا گیا کہ ایک مرتبہ پھر آپ لوگ ڈسپلیس ہوں گے, آپ کے گھر بار آپ سے چن جائیں گے. وہ ایسا کچھ نہیں ہوگا.
تو لہٰذا ان کا ہم دست و بازو ہم بنے، ریاست کے دست و بازو بنے، اور جو ریاست کے دشمن ہے ان کے خلاف ایک منظم قوت کے طور پر ہم سامنے آئیں۔ صف آرا ہو سکیں، صحیح ہے۔ ہمایوں خان صاحب آپ کو اس میں شامل کرتے ہیں، یہ فرمائیے گا آپریشن راہ نجات ہوا، آپریشن ضرب عضب ہوا، اور اس کے بعد یہ کلیم کیا گیا کہ جو دہشت گرد ہیں ان کی کمر توڑ دی گئی ہے، اور بالکل ایسا ہی نظر بھی آ رہا تھا کہ وہ علاقے جو نو گو ایریاز تھے، ایسا پاکستان میں کوئی علاقہ بچا نہیں جو نو گو ایریا کہلایا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر پروونشل حکومت کی جو ذمہ داری تھی، بالخصوص کے پی کے جو اس وقت گڑھ بن چکا ہے دہشت گردی کا، کس حد تک اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی جو اسے ادا کرنی چاہیے تھی، کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے، پولیس کو مزید امپاور کرنے کے حوالے سے، وہ خلا کیوں رہ گیا؟ جی تھینک یو یاسر صاحب، بالکل آپ نے بڑا صحیح اس کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے تو صرف ان 2 آپریشن کا ذکر کیا، اگر آپ پاکستان کی جو پرانی کوششیں جب سے دہشت گردی کی جنگ بڑے عرصے سے شروع ہوئی ہے اس کو لیں، جب سے گلوبل وار آن ٹیرر یا آپریشن ڈیورنگ فریڈم سٹارٹ ہوا تھا اس وقت سے لے کے ہم نے جو ہے نا کوئی ایک وہ نہیں کیا، ہم نے بہت بڑے بڑے وہ آپریشن کیے، راہ نجات ہو گیا، راہ حق ہو گیا، آپریشن زلزلہ ہو گیا، رد الفساد ہو گیا، ضرب عضب آپ نے ذکر کیا، اس طرح اور بھی بہت سارے آپریشن کیے، اور اس کے اوپر نہ صرف ہم نے اپنی لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس جنگ کے خلاف، بلکہ ہم نے اربوں ڈالر کا نقصان بھی، جو ابھی حافظ صاحب نے آپ کو کہا، اور یہ بڑا ڈائریکٹ وہ ہے جو صرف جس کے فگرز کوٹ کیے جاتے ہیں کہ تقریباً 150 سے 200 ارب کا، لیکن اس کا جو پاکستان کو اکنامک سوشو پولیٹیکل نقصان ہوا وہ کی جو ہے تخمین نہیں لگایا جا سکتا، وہ شاید کئی 100 ارب سے زیادہ کا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو قربانی دیتے ہیں تو وہ آپریشن کر کے انہوں نے معاملات کو کلیئر کر دیا۔ اب جب معاملات کلیئر ہوتے ہیں اس کے بعد فوج ہے وہ واپس چلی جاتی ہے، اور سول جو ہے ادارے جو ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو روٹ کازز یا گریوینسز ہوتی ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہیں۔ آپ کا سوال بڑا اہم تھا، اگر آپ ہم دیکھیں یہ آپریشن جب ہوئے تو پچھلے اگر آپ صرف 10 سالوں میں دیکھ لیں، کے پی کی ایگزامپل دیکھ لیں، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ اس وقت آپریشن ہو چکے ہیں، یا جانوں کا نقصان بھی وہاں پہ ہوا اور اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی۔ وہاں پولیس ریفارمز کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو میں اپنی پولیس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بڑی کم وہاں پہ جو ہے وہ ریفارمز ہوئیں، ان کو اکوپمنٹ نہیں دیا گیا، ان کی ٹریننگ کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، جو کہ میٹر تھا۔ اس کے علاوہ پروسیکیوشن کے معاملات اگر آپ دیکھ لیں، لیجسلیشن کے اوپر دیکھ لیں، جو حافظ صاحب نے کل اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کیا، جو ہمارا کرمنل پروسیجر ایکٹ ہے یا کوڈ ہے اس کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں تو بالکل جو ہے نا اگر ہم زیرو نہ کریں تو بڑی منیمم قسم کی جو ہے وہ پروگریس ہوئی۔ تو اب اگر معاملات اس حد پہ جائیں کہ ایک طرف جو ہے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی، آپ کی فوج، آپ کی آرمی، آپ کی ایئر فورس، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں، اور آپ کی پولیس، آپ کی سول لا انفورسمنٹ ایجنسی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پولیٹیکل ول نہیں ہے، پروسیکیوشن کے معاملات آگے نہیں بڑھ رہے، جو انڈر لائن روٹ کازز تھیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا رہا، پاورٹی کو جو ہے ایڈریس نہیں کیا جا رہا، تو یہ ایک بڑا ہی کمپلیکس ویب بن جاتا ہے جس میں جو ہے نا انفارچونیٹلی یہ کہا جائے کہ جو پروونشل گورنمنٹس تھیں وہ ناکام رہیں اس پورے معاملے کو کمپریہنسولی ٹیکل کرنے میں۔ لیکن ابھی بھی دیر نہیں رہی، ابھی بھی جس چیز کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جو ایک نئی مہم ہم جس کو اسٹارٹ کر رہے ہیں آپریشن، جس کو آپ کہتے ہیں، لیکن یہ پورا ایک پروسیجر ہے عزم استحکام، یہ اس کو آپ نیریٹو بلڈنگ کے اندر کہہ لیں، اس کو اداروں سنکرونائزیشن کہہ لیں، اس کے اندر جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے اندر جو کوآرڈینیشن ہے، پولیس، انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کی، یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہیں۔ صاحب نے ذکر کیا ابھی اس کا جو ہمارا جو 24-21 نکاتی پروگرام تھا، اس کو نیشنل ایکشن پلان، اس کے جو وہ ایسے ایریاز جو تھے جو رہ گئے تھے، اب اس کو ری انویگوریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس وقت ہوں گے جب ایک کمپریہنسو پیکیج ہوگا، جب فوج کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی، پروونشل گورنمنٹ کھڑی ہوں گی، لا انفورسمنٹ کے باقی ادارے کھڑے ہوں گے۔ صرف جو ہے نا وہ ان کی قیمتی جانوں کا نذرانہ دیکھ اور پھر بیک ٹو اسکوائر ون ہو جانا، یہ بڑی ایک انفارچونیٹ ریالٹی، اور میرا خیال ہے اس کے اوپر اب ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے عوف صاحب، جی اب آگے بڑھنا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اب حل کیا اس نظر کا آتا ہے؟ دیکھیں، بینس تو اپنی جگہ موجود ہے۔ نہیں، اس میں دیکھیں آپ کہ 2014 میں نیشنل ایکشن پلان آیا، 2021 میں اس کو ریوائز کیا گیا اور اس میں کچھ نئی چیزیں بھی شامل کی گئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سفر ہم کتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں
اور اب عزم استحکام کے نام سے جو اسٹریٹجی آئی ہے یا جو ویژن لایا گیا ہے جی وہ در حقیقت جو ہمارا 2014 میں نیپ شروع ہوا تھا نیشنل ایکشن پلان، اسی کو ہی انرجائز کرنا ہے تاکہ ان اقدامات کو تیز کیا جائے، جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کیا جائے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کل ذکر کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم پوری طرح سے اس پر عمل اس لیے نہیں کر سکے کہ اس میں پولیٹیکل ول شامل نہیں تھی، مثلاً کہ مدارس کو ریگولیٹ کرنا یہ بہت ضروری تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ملک میں 32,000 دینی مدارس کام کر رہے ہیں، 16,000 کی رجسٹریشن ہوئی ہے، 50% رجسٹرڈ نہیں ہوئے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان میں کیا پڑھایا جا رہا ہے۔ ان مدارس میں جو ان غیر رجسٹرڈ جو مدرسے ہیں ان کو جو پیسہ آتا ہے اب یہ الگ ہے، ایک الگ کہانی۔ اب اس میں نیشنل ایکشن پلان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ دینی مدارس کے طلباء کو اصلی علوم جو ہے پڑھائے جائیں ساتھ ساتھ، اور انہیں اس قابل بنایا جائے ہنر مندی کے ذریعے انہیں ٹیفٹا، وہاں دینی مدارس میں ٹیفٹا کے ادارے کھولے جائیں تاکہ وہاں کے بچے جو ہیں وہ قومی ترقی کے مین اسٹریم میں داخل ہو سکیں، پروڈکٹیو ہو سکے، اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ قومی ترقی میں استعمال ہو سکیں۔ یہ کام جو ہے مکمل نہیں ہو سکا، بلکہ اس کام کو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کرمنل جسٹس سسٹم کی طرف آ جائیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم کے تحت یہ طے کیا گیا تھا کہ پروسیکیوشن اور جو کنوکشنز ہیں ان کو تیز کیا جائے گا، پروسیکیوشن میں پوری طرح سے اس کو فعال کر کے، اور جو بھی ملزم ہے دہشت گردی کے، دہشت گردوں کو قرار واقعی سزائیں جو ہیں تیزی کے ساتھ دی جائیں گی، اور اس کے لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ATC قائم کی جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیں 2 صوبے جو ہیں جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ KPK اور بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہیں، ویسے تو ہمارے ہر شہر ہی اس سے متاثر ہوا ہے، لیکن یہ 2 صوبے خصوصی طور پر متاثر ہیں۔ آپ ان میں تعداد دیکھیں کہ KPK میں صرف 13 ATC کام کر رہی ہیں اور کنوکشن کتنی ہیں 14۔ اسی طرح خیبر بلوچستان میں 9 ATC کام کر رہی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جہاں پر اتنی بھاری تعداد میں ہماری قربانیاں چل رہی ہیں سیکورٹی فورسز کی، اس کے ساتھ ساتھ ضرورت یہ تھی کہ جو دہشت گرد پکڑے جا رہے ہیں ان کو فوری طور پر کنوکشن ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے ایک عبرت کی مثالیں قائم ہوتی رہیں، ساتھ ساتھ کنوکشن ہوتی رہے۔ تو لیکن یہ کام نہیں ہو سکا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں جہاں قانونی سکم موجود ہیں، نیشنل ایکشن پلان جس کو انرجائز کر رہا ہے عزم استحکام، اس کے ذریعے ہم جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی شروع میں کچھ حلقوں میں کہ یہ ایک بڑا کوئی فوجی آپریشن ہونے جا رہا ہے، ڈسپلیسمنٹ ہوگی۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ پیدا ہوئی تھی یا پیدا کی گئی تھی، جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھیں یہ ایک مافیا ہے جو یہاں پر اس قسم کا پروپیگنڈا کرتا ہے اور لوگوں میں جو ہے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اس پروپیگنڈے کا ازالہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ پروپیگنڈا جس میں سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سوشل میڈیا کو، لیکن DGISPR نے بالکل درست بات کہی تھی، نشاندہی کی تھی اس بات کی کہ جو دہشت گرد ہیں وہ تو ان کو تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بنیاد پہ ختم کیا جا سکتا ہے اور ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ڈیجیٹل جو ٹیررسٹ ہیں ان کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں اور جو ان کے میسیجز آ رہے ہیں ان کون لوگ تیار کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے اور اس کی مانیٹرنگ اور اس میں بھی کنوکشنز تاکہ لوگ جو ہیں اس سے بچیں۔ یہ فیک نیوز جو ہے یہ پاکستان کی قومی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عسکریت پسندی کو ختم کرنے کے لیے، ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے یہ تمام اقدامات جو ہیں جو عزم استحکام کے ذریعے ہونا ہے ان میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ حل کی طرف اشارہ کیا صاحب، ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ ویسے تو ہوتی نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا مائنڈ، پیسہ انوالو ہوتا ہے جو کہ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق $300 ملین کے قریب ہر سال ان کے پاس فائنینسنگ یا فنڈنگ ہوتی ہے ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے پاس۔ اب وہ اس کے مختلف ایسے سورسز ہیں جو جہاں سے ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ گزشتہ سال پشاور ریجن میں جو ٹیرر فائنینسنگ کے 179 کیسز میں صرف ایک ملزم کو سزا ہوئی ہے۔
یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ٹیرر فنانسنگ کی ایک رضاکارانہ فراہمی ہے جو براہ راست دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے، اور دہشت گردوں کے سہولت کار بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ موجود ہے۔ اب کراچی کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہے، وہاں پہ باقاعدہ بزنسز طالبان اور دہشت گردوں کی فنانسنگ کے لیے اسٹیبلش کیے گئے ہیں، ٹرک اڈے، مختلف واٹر سپلائیز کی اسکیمیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے، اور ان کے پیسے براہ راست دہشت گردوں کو فراہم کیے جاتے ہیں۔ اب اس کی بھی جو ہم نیشنل ایکشن پلان کی بار بار ذکر کر رہے ہیں یا عزم استحکام مہم کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے تحت ان چیزوں کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہے، ایک تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ ایک رضاکارانہ طور پہ وہ تو دہشت گردی ہی کی ایک شکل ہے کہ آپ دہشت گردوں کے دست و بازو جو بھی بنتا ہے وہ اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنے دہشت گرد ہے جو ہمارے بچوں کے گلے کاٹ رہے، جو ہمارے اسکول گرا رہے، جو ہمارے مساجد میں دھماکے کر رہے، جو ہمارے ہسپتالوں کو مسمار کر رہے ہیں، اسی طرح وہ بھی ان کے ہاتھ پہ اس قوم کے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کا ایک دوسرا طریقہ کار پر یہ بھی ہے کہ رضاکارانہ فنڈنگ اگر انہیں میسر نہ بھی ہو تو پھر بتہ کی صورت میں وہ بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئلے کی کانیں وہاں کو آتے ہیں پتے کی پرچیاں۔ آپ بلوچستان تو بہت دور کی بات، اسلام آباد سے یہاں پہ 2 گھنٹے کے ڈرائیو پہ اگر آپ پشاور اور مردان جیسے علاقوں میں جائے تو کئی بزنس مین، کئی سیاسی جماعتیں، ماضی قریب کی ایک سیاسی اور حکومتی جماعت جو ہے پشاور کے KPK کے اندر، اس کے کچھ لوگوں کو بھی پرچیاں میں تو عرض یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ماضی قریب میں، چونکہ یہ نئی حکومت ہے تو میں ویسے بے سر و پا الزامات لگانے کے اس گن چکر میں نہیں پڑتا، لیکن ماضی کی جو انہی جماعت کی ایک حکومت تھی ان کے بلدیاتی بجٹ میں باقاعدہ پیسے رقم مختص ہوا کرتی تھی، جس طرح سوات اور ملاکنڈ ڈویژن ہے یا جو جنوبی اضلاع ہے بنو ڈویژن وغیرہ میں باقاعدگی سے ان لوگوں کو فنڈز فراہم ہوتے رہے، اور یہ چیزیں اب ریکارڈ پہ ہیں، صوبائی وزرات تک بتے دیتے رہے، ایک گورنر گزرے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ بتے دیتے رہے۔ ایک یہ دوسری فنانسنگ کی ایک صورت ہوئی۔ تیسری فنانسنگ کی ایک صورت جس کا ذکر کل DGI SPR نے بھی کیا، وہ منشیات اور سمگلنگ کا جو روایتی باقی چیزیں ہیں اس کے ذریعے بھی ان انتہا پسندوں کو بڑی تعداد میں رقم فراہم کی جاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو جہاں پہ دشوار گزار علاقے ہیں، ان کے ناکے بنے ہوئے ہیں، ان کے ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے اور ٹنوں کے حساب سے منشیات جو ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس 1 سال کے دوران پکڑی، جب سے اس IFC کے تحت بارڈروں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی اور نرم بارڈر کو تھوڑا سے اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہے یہ اس کا رستہ ہم نے روکنا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پیسے کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کی گولی کہاں سے آ رہی ہے، آپ کے خود کو جیکٹ آپ کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، آپ کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپن ہے جو پاکستان کے آرمی کے پاس ابھی انہوں نے اس کا انتظام کر دیا، جو پولیس کے ساتھ جو سول سیکیورٹی فورسز ہے ان کے پاس نائٹ ویژن، گوگلز، کیمراز، جی تھرمل ویپن ہے ان کے پاس، لیزر گنز ہیں ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی، نیٹو کا جو چوڑا ہوا اربوں ڈالر کا اسلحہ ہے وہ طالبان کے ہاتھ لگ چکا ہے، دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکا ہے، وہ ISKP کی صورت میں، TTP کی صورت میں، ہماری پوری قوم پہ وہ حملہ آور ہے۔ ان چیزوں کا یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، جب تک آپ ان کی سپلائی لائن کو نہیں توڑیں گے، ہمارے صفوں میں جو موجود ان کے سہولت کار ہے ان کے ہاتھ نہیں روکیں گے، سمگلنگ کے تدارک نہیں کریں گے، اور جو منشیات کا کاروبار ہے اس کی اگر حوصلہ شکنی نہیں ہوگی، ان لوگوں کے پاس ہتھیار آتے رہیں گے، یہ لوگ ہمیں قتل کرتے رہیں گے اور یہ ہم پہ اسی طرح چڑھتے رہیں گے اور یہ ہمیں اسی طرح نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ لہٰذا یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ ان کی فنانسنگ کو روکا جائے۔ ہمایوں خان صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا۔ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ گردش کر رہا تھا، ایک سابق CIA کے ایجنٹ تھی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح را جو ہے وہ فنڈنگ کر رہی ہے TTP کو، اور وہ ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ فنڈ کرتی ہے تاکہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح کی جو کارنامے ہیں وہ سر انجام دیں، یعنی عام شہریوں کو شہید کر سکیں، ان پہ حملے کر سکیں، املاک کو نقصان پہنچا سکیں، فورسز کے اوپر حملہ کر سکیں۔ ہاؤ ڈو یو سی جو نیکسس بنتا جا رہا ہے را کا، فنڈنگ کا، فنانسنگ کا، اس کو روکنا کتنا ضروری ہے؟ جی تھینک یو یاسر صاحب، یہ ابھی کا تو نہیں ہے، یہ بڑا پرانا ہے اور اس کے اوپر جو ہے
ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हम 2 डोजियर्स जो हैं के साथ पाकिस्तान ने टोटल एविडेंस के साथ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ, वीडियो रिकॉर्डिंग्स के साथ, टेलीफोन की जो लिप्स हैं, उसके अलावा जो मनी ट्रांसफर है उस बात, और उसके बाद अगर आप रिसेंट पास में लें तो हमने ऑलरेडी एक जो है बड़े हाईएस्ट लेवल के ऑपरेटिव हैं इंडिया की तरफ से, जो पाकिस्तान कुलभूषण यादव, उनको जो है अरेस्ट किया बलूचिस्तान से, और उनका जो है पूरा मकसद और उनकी जो कन्फेशन है वो इस चीज का मुंह बोला। आज से चंद साल पहले एक पूरा सेटअप बनाया गया रॉ के अंदर, जिसका एक $500 मिलियन का वो रखा गया, जिसका सिर्फ एक मकसद सीपैक के जो है प्रोग्राम्स को जो है सैबोटाज करना, जिसका कुलभूषण यादव जो है कोई हिस्सा रहे। तो ये चीजें तो बड़ी पुरानी। उसके अलावा वहाँ के जो काउंसलेट्स रहे हैं, जब पिछली हुकूमत थी प्रेसिडेंट करज़ई की और प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब की, तो पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मैसिव अमाउंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज और इस किस्म के बहुत सारे वो जो थे अवामिल थे जो पाकिस्तान के अंदर आके करते थे। और ये उसका रिलेशनशिप है जो टीटीपी के साथ है। हमने देखा कि टीटीपी की लीडरशिप जो है, अच्छा उसके साथ साथ ना सिर्फ टीटीपी बल्कि जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट हैं जो बलूचिस्तान के अंदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनकी भी डायरेक्ट फंडिंग हो, उनके जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी अगर मेडिकल की कोई चीज हो तो वो हमने देखा कि कभी वो दिल्ली में जो है ट्रीटमेंट उनकी करी और कभी जो मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली इसकी तरफ इशारा करती हैं और यूएन उसको रिकग्नाइज कर चुके हैं 2 डोजियर्स के ऊपर। और ये मेरा ख्याल है कि एक उसमें पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप एज अ पाकिस्तानी लेंगे तो उसको बायस समझा जाएगा। यही एटलीस्ट कनाडा ने भी जो है उनके खिलाफ बयानात दिए, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के इज्तिमाई अंदर तौर पे इनकी हवाले से बात की है, इंडिया के हवाले से। जी जी, अच्छा मैं आप साहब इसमें आपको शामिल करूंगा। ये फरमाइएगा कि जो हमारी कल उन्होंने बात की गैर कानूनी स्पेक्ट्रम के हवाले से, इलीगल स्पेक्ट्रम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें लाखों की तादाद में गैर कानूनी गाड़ियाँ जो हैं पाकिस्तान में हैं। नॉन कस्टम पेड अगर आप चले जाएं पेशावर या बलूचिस्तान के इलाके में चले जाएं तो आपको हाल ही कोई गाड़ी नजर आएगी जो वाकई रजिस्टर्ड नजर आएगी। ये कितनी बड़ी, देखिए ये हमारी बड़ी कमज़ोरी है और बड़ी दुरुस्त निशानदेही की और बड़ी जामे निशानदेही थी कि हम अगर नेशनल कैनवस में देखें कि किस तरह से गैर कानूनी मईशत जो है वो पाकिस्तान में हावी होती रही है, और उसके ख़िलाफ़ जो है पिछले साल अक्टूबर में से जो कैंपेन शुरू हुई है, जो यहाँ पर इक़दाम शुरू हुए हैं, जिसमें स्मगलिंग का साफ़ी साहब जिक्र कर रहे थे, स्मगलिंग है, गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान से निकालने की मुहिम थी। उसमें हमने देखा कि भाई कि हवाला, हुंडी, इसको बंद किया गया, बेनामी जायदाद, बेनामी अकाउंट्स, लाखों की तादाद में यहाँ पे बेनामी अकाउंट्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिर जो मनशियात की तिजारत है, फिर नाजायज़ असला जिस तरह से ख़रीदा और फ़रोख्त किया जाता है, ये तमाम वो माखज़ हैं, ये तमाम वो सेंटर्स हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर सरमाया लगाया जाता है और दहशत गर्दी को फ़रोग़ दिया जाता है। ये मुख्तलिफ़ माफियाज़ हैं जो ख़त्म होते हैं जाकर दहशत गर्दी पर, और दहशत गर्दों के साथ उनके जो नेक्सेस है वो बने हुए हैं कि खा वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, लेकिन उन सब का एक ही मकसद होता है कि फ़ौज को इंगेज किया जाए, फ़ौज को बदनाम किया जाए और फ़ौज को टारगेट किया जाए। और यही वजह है कि खा वो दहशतगर्द जो हैं छुपे हुए हों या दहशतगर्द सामने हों, उनका एक ही टारगेट है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको इंगेज किए रखें, पाकिस्तान को कमज़ोर करें। पाकिस्तान इस वक्त जो है जबकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर आगे बढ़ने के एक दौर में दाखिल हो रहा है और एक हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की जो है वो तेज़ी के साथ आगे की तरफ चलने लगी है, तो इस वक्त जो है दहशत गर्दी की बढ़ती हुई लहर वो हम देख रहे हैं कि हमारे दुश्मन, उनकी कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो रही हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तानी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पूरी तरह से खड़ी हो जाए ताकि एक दफ़ा इस अफरीद का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सके और पाकिस्तान को एक पुरअमन और पुरसकून मुल्क बनाकर हम तरक्की का रास्ता अपना सकते हैं। साहब जो ब्लैक इकॉनमी है, तकरीबन पाकिस्तान की टोटल इकॉनमी है उसका 40 to 50% एक अंदाजे के मुताबिक ब्लैक इकॉनमी है, पैरेलल इकॉनमी जिसे हम कहते हैं। इसका कितना बड़ा किरदार है टेरर फाइनेंसिंग के अंदर? मैं पहले भी अर्ज़ करने की मैंने कोशिश की यासिर साहब कि इसका एक बहुत बड़ा अमल दखल है पाकिस्तान में दहशतगर्द रवैयों को चढ़ाने में, और ना सिर्फ ये जो रिवायती अस्करी दहशत गर्दी है
ٹی ٹی پی آئی کے پی اور اس قسم کی باقی جو متشدد تنظیمیں ہیں ان کو یہ سپورٹ کر رہی ہیں، بلکہ ہماری سوسائٹی کو دیکھیں مختلف دہشت گردی کے مختلف اقسام کا سامنا ہے۔ عسکری جو مسلح دہشت گردی ہے، جو روایتی دہشت گردی ہے جس کا ہم 9/11 کے بعد شدت سے شکار ہے، اس کے بعد ہمیں معاشی دہشت گردی کا بھی سامنا ہے جس میں اسمگلنگ مافیا، جو ہمارا ذخیرہ اندوز مافیا ہے، جو ہمارا اللیگل ہنڈی اور اس قسم کے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، منشیات فروش جو ہے ایران کے رستے، پھر جو باقی ہمارے بارڈر ایریا ہے غلام خان، تورخم، چمن، اس کے راستے جو غیر قانونی جو تجارت کرتے یعنی اسمگلنگ کرتے ہیں، وہ معاشی دہشت گردی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بدقسمتی سے ہمارے جو سماجی اور سیاسی طور پہ بھی ہمیں کئی متشدد رویوں کا سامنا ہے، تو یہ ملٹی ڈائمنشن دہشت گردی اور شدت پسندی کا ہمیں سامنا ہے، جس میں ہمیں اگر بیخ کرنی ہے تو پہلے تو میں نے آپ کے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں یہ بتا دیا کہ تانے بانے جہاں سے جڑے ہیں، بنیادیں جہاں پہ قائم ہے، آپ نے وہاں سے بنیادوں اور جڑوں سے اس کو کاٹنا ہے۔ اگر آپ شاخ تراشی پہ ہی اکتفا کریں گے تو دوبارہ یہ کمپلین آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا، خاص طور پہ اس میں جو پچھلے سال ڈالر سمگل ہو کے جایا کرتا تھا، تو کہاں جس کے اوپر اقدام کیا گیا، اور اب کس طرح سے اس کے اوپر ایک رکاوٹ آئی جس کی کافی ہمیں گون گرج جو ہے دوسری طرف سے سنائی دی گئی۔ ایسا ہی ہے۔ تو آپ جب تک آپ کو پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جہاں پہ جڑیں قائم ہے جڑوں کو کاٹنا ہے، اس کے بعد جو فینانسرز ہے اس کو آپ نے پکڑنا ہے، دیکھنا ہے، وہ ہماری صفوں میں موجود ہے، اور اگر پکڑے جاتے ہیں تو ان کو کنوکشن بھی ہونی چاہیے۔ کنوکشن ہونی چاہیے نا، جس کی آپ دیکھیں 170 لوگ پکڑے گئے اور 179 لوگ جس میں سے ایک بندے کو سزا ہوئی۔ لیکن لاکھوں لوگوں کی اگر ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے تو خیبر پختونخوا جس میں اب فاٹا بھی ضم ہے، جو 7 قبائلی اضلاع ہے، جو خود سے ایک صوبے کے برابر ان کی آبادی ہے، وہاں پہ صرف 12 حافظ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ انسدادی دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، بلوچستان میں صرف 9 ہے۔ واقعی پراسیکیوشن کا عمل ہمیں اسٹرانگ کرنا ہوگا اور انٹیلیجنس بیس پہ ہم نے ان لوگوں کو نشاندہی کرنی ہے جو لوگ ان کو سہولت فراہم کرتے ہیں، اور جو روایتی دہشت گرد ہے ان کے خلاف تو فوج پاکستان اور سیکیورٹی فورسز ویسے بھی صفحے آ رہا ہے، اور ڈیجیٹل دہشت گردی کو بھی جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، شکریہ ادا کرنا ہے اپنے معزز مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے، ان کا تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔